Turgut! Kardeş! अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 17 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां कराजेसर किले में अरसे से एक दुकान में मौजूद था। इतने में अब्दुर्रहमान के साथ जाने वाले सिपाही वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि अरसिज ने अब्दुर्रहमान को कहा था कि उन्हें शाम के वक्त मेरे पास भेज देना। अरसिज उन सबसे मुखातिब होकर कहता है, मैं जानता हूँ कि आप सब यहाँ इस्लाम और अपनी रियासत के लिए शहीद होने आए हैं। हमारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि हमने अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाहियों को किले में दाखिल कराना है। हम 3 ग्रुपों में तकसीम हो जाएंगे। एक ग्रुप दाखिली दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों पर हमला करेगा और दूसरा ग्रुप गवर्नर के किले की दीवारों पर खड़े सिपाहियों पर हमला करेगा और तीसरा ग्रुप आरएस के सिपाहियों को दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ने से रोकेगा। अल्लाह आप सब की मदद फरमाए। दूसरी तरफ चायदार कबीले में निकाह के बाद तुर्गुत और असलहान सबसे मिल रहे थे और सब उन्हें दुआएं और नेक ख्वाहिशात दे रहे थे। अर्तुगरुल तुर्गुत के कान में कहता है, सुबह सवेरे तुम किले के दरवाजे पर होगे। तुर्गुत कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। इसके बाद वो सब मरकजी खेमे से बाहर आ जाते हैं। कबीले के लोग असलहान और तुर्गुत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिर कबीले के सिपाही रिवायती अंदाज में रक्स करके उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद तुर्गुत और असलहान चल पड़ते हैं। सब सिपाही रिवायती अंदाज में खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान इस्मा अंदर असलहान के खेमे में चली जाती है और कहती है, मुझे माफ कर देना असलहान खातून, और जहर की शीशी शरबत वाले खेमे में डाल देती है। इसके बाद वो बाहर निकल जाती है। बहादुर और उसकी बीवी भी अपने खेमे में मौजूद थे और बहुत गुस्से में थे। कराजा कहती है, ये सब अर्तुगरुल का काम है, देख लेना वो एक दिन तुर्गुत अल्फ को चावेदार कबीले का सरदार बना देगा। बहादुर कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक दफा मैं अपना कबीला यहाँ ले आऊँ और सांजार पहाड़ों से तैयार होकर वापस आ जाए, फिर मैं इनकी जिंदगियाँ नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा। दूसरी तरफ तुर्गुत और असलहान अपने खेमे में पहुंच चुके थे। फिर तुर्गुत कहता है, हम दोनों बहुत सी मुश्किलात और इम्तिहानों से गुजरे हैं और फिर भी हम यहाँ है असलहान खातून। असलहान कहती है, हम दोनों मिलकर वो दिया उठाएंगे जो अंधेरों को खत्म कर देगा तुर्गुत, और हम मिलकर मुश्किलात से लड़ेंगे। तुर्गुत कहता है, कल हम कराजेसर किले में अपना झंडा लहरा देंगे इंशाल्लाह। असलहान पूछती है कि आप लोग जंग पर जा रहे हो? तुर्गुत कहता है, हम सुबह होते ही किले के दरवाजे पर होंगे। अगर मैं शहीद हो गया तो तुम बाकी सारी जिंदगी मुझ पर फख्र करना। फिर असलहान एक मटके से शरबत डालने लगती है जिसमें इस्मा ने जहर मिला दिया था। एक बर्तन वो तुर्गुत को देती है और दूसरा खुद पकड़ लेती है और तुर्गुत को कहती है, जंग मुबारक हो तुर्गुत, अल्लाह तुम्हारी तलवार को तेज करे। तुर्गुत कहता है, आमीन। फिर वो दोनों बिस्मिल्लाह पढ़कर शरबत को पीने लगते हैं। दूसरी तरफ सादतीन भी एक जगह मौजूद था और सख्त गुस्से और गम में मुब्तला था। इसके बाद वो बैठकर शरबत पीने लगता है और कहता है, अगर मेरा दिल भी गम में मुब्तला है तो मैं तुम लोगों को भी सुकून से नहीं बैठने दूंगा। अर्तुगरुल, मैं तुमसे अपना इंतकाम जरूर लूंगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे हिसाब लूंगा जो तुमने किया है। दूसरी तरफ तुर्गुत नमाज अदा करने के बाद दुआ मांग रहा था जबकि असलहान बिस्तर पर बैठी थी। इतने में उन दोनों को जहर का असर होने लगता है और दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान ने वो कागज अर्तुगरुल को दे दिया था जो उसे अरसिज ने दिया था। वो पढ़ने के बाद अर्तुगरुल कहता है, जैसा कि अरसिज ने कहा है कि जब रात वाले मुहाफिज किले का दरवाजा खोलेंगे तो हम हमला कर देंगे। किले के मौजूद हमारे सिपाही पहला हमला करेंगे जब दरवाजा खुलेगा। हम दिन वाले मुहाफिजों के आने से पहले किले में घुस जाएंगे। हकीम मरतुक कहता है, लेकिन अगर हमें जाने में ताखिर हो गई तो हमारे अंदर वाले सारे सिपाही मारे जाएंगे। बामसी कहता है, हमारे घोड़े बिजली की तरह तेज जाएंगे इंशाल्लाह। अर्तुगरुल कहता है, हम सूरज निकलने से पहले किले के करीब मौजूद होंगे ताकि किले में दाखिल होने से पहले घोड़ों को काफी आराम मिल जाए। बामसी पूछता है, ये अरसिज कौन है सरदार? अर्तुगरुल कहता है, वक्त आने पर तुम्हें ये पता चल जाएगा बामसी। अब तुम जाकर औरतों को बुलाओ। अब वक्त आ गया है कि हम उनको कल की जंग के बारे में आगाह करें। बामसी उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ असलहान और तुर्गुत जहर की वजह से तड़प रहे थे।
اسلحان کہتی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے ترگت، یہ کس نے کیا ہے؟ ترگت کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی اسلحان، تھوڑا صبر کرو۔ اسلحان کہتی ہے میں برداشت نہیں کر پا رہے۔ پھر ترگت کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یا رب مجھے کچھ طاقت عطا فرما۔ پھر وہ بہت مشکل سے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے جبکہ اسلحان تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ جنگ کا وقت آ گیا ہے، ہم کاراجیسر قلعے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حائمہ خاتون اسے نیک خواہشات دیتی ہے۔ پھر ارطغرل حلیمہ سے ملتا ہے، حلیمہ اور حفصہ بھی انہیں جنگ میں کامیابی کی دعائیں دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کراجہ اندر جا کر بہادر کو کہتی ہے مرکزی خیمے کے باہر کچھ گڑبڑ ہے، ارطغرل کے سپاہی اکٹھے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہادر کہتا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں۔ باہر بامسی ارطغرل کو کہتا ہے آخر کار ترگت کی بھی تنہائی دور ہو گئی ہے، اب ہم کاراجیسر قلعہ فتح کر کے 2 خوشیاں منائیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے چلو سپاہیوں روانہ ہو جاؤ۔ ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، وہ سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے۔ اتنے میں ترگت مرکزی خیمے سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ ایک سپاہی اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا ترگت؟ ترگت درد سے تڑپ رہا تھا۔ پھر وہ سپاہی زور سے ارطغرل کو آواز دیتا ہے، اتنے میں ترگت نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ ترگت kardeş! ارطغرل فوراً گھوڑے سے اتر کر ترگت کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا ترگت، لیکن ترگت کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ بامسی اور ارطغرل لگاتار اسے آوازیں دینے لگتے ہیں۔ حلیمہ سلطان اور دوسری عورتیں اندر اسلحان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ باہر حکیم ارطغرل ترگت کا معائنہ کر کے کہتا ہے اس کو زہر دیا گیا ہے سردار۔ اتنے میں ترگت مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سپاہی اسے اٹھا کر مرکزی خیمے میں لے آتے ہیں۔ اتنے میں حلیمہ اندر آ کر کہتی ہے اندر اسلحان خاتون کی حالت بہت خراب ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ترگت کو بھی اندر لے چلے، اندر میں ان دونوں کا خیال رکھ سکوں گا۔ اتنے میں بہادر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سپاہی ترگت کو اٹھا کر مرکزی خیمے میں لے جاتے ہیں۔ بہادر پوچھتا ہے میری بھتیجی کیسی ہے ارطغرل صاحب؟ کیا ہوا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ بہادر صاحب، حتیٰ کہ پہاڑ بھی اس وقت میرے غصے کو قابو نہیں کر سکیں گے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل چائیدار قبیلے کے سپاہی کرجا کو کہتا ہے کوئی بھی شخص قبیلے سے باہر نہ جانے پائے، اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے مارنے کے بجائے فوراً میرے پاس لے آنا۔ کرجا کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار۔ اس کے بعد ارطغرل اندر ترگت اور اسلحان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل سانسا کو کہتا ہے تم فوراً کئی قبیلے جا کر میرے دوائیوں والا بیگ اٹھا کر یہاں لاؤ۔ بامسی کہتا ہے یہ سب عارف نے کیا ہے سردار، وہ جان گیا ہوگا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، چلے قلعے جا کر اس کا سر اتارتے ہیں۔ ارطغرل اسے خاموش کرا دیتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے مجھے پتہ چلانا ہوگا کہ یہ کس طرح کا زہر ہے، اس کے بعد میں کوئی دوا تیار کر سکوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے میں وہ آدمی تلاش کر لوں گا جو ہمیں اس زہر کے بارے میں بتائے گا ارطغرل صاحب، بامسی تم میرے ساتھ آؤ۔ ارطغرل اور بامسی باہر نکل جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل دونوں کو نمک والا پانی پلانے لگتا ہے۔ اتنے میں چائیدار قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ قبیلے کے باہر گوگتو اور الپامش بیٹھ کر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ الپامش کہتا ہے تو اسما خاتون نے اپنا کام کر دیا۔ گوگتو کہتا ہے اب تم یہاں اسما خاتون کا انتظار کرو، جیسے ہی وہ یہاں آئے اس کو قتل کر دینا اور تمہیں امیر سعادتین اپنے ساتھ کونیا لے کر جائیں گے۔ پھر گوگتو اسے سونا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو الٹی کروا دی گئی تھی، جس کے بعد وہ دونوں کچھ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان دونوں کو نمک والا مزید پانی پلایا جاتا ہے تاکہ وہ الٹی کر سکے۔ مرکزی خیمے میں ارطغرل کہتا ہے ہم پہلے اس شخص کو تلاش کریں گے جس نے ترگت اور اسلحان کو زہر دیا ہے، پھر اس سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ کس کے حکم پر کیا ہے، اس لیے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا ہم قلعے پر حملہ نہیں کریں گے۔ عبد الرحمن تم قلعے جا کر فوراً سپاہیوں کو خبر دو کہ وہ واپس آ جائے اور ارشد سے کہو کہ وہ نکایا سے آنے والے تاجر کو پکڑ کر میرے پاس لائے۔ یہ سن کر عبد الرحمن وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے اگر ہم زہر کی دوا تیار نہ کر سکے تو یہ دونوں آہستہ آہستہ موت کی طرف چلے جائیں گے۔ میں نے ایسا زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ دونوں ہوش میں ہے لیکن بات نہیں کر پا رہے، ان کے جسم بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں بہت تکلیف سے مرے۔ ارطغرل اس سے پوچھتا ہے زہر کا پتہ لگا کر دوا تیار کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا ارطغرل صاحب؟ ہمارے ساتھ سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے سردار، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ارطغرل بامسی کو کہتا ہے یہ وقت آنسو بہانے کا نہیں ہے بامسی، فوراً کرجا اور اسما خاتون کو ڈھونڈو اور جو شخص ان کے خیمے میں داخل ہوا ہے اس کو فوراً پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر بامسی اور دوسرے سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل پوچھتا ہے یہ کام کون
کون کر سکتا ہے سردار؟ یا تو امیر سعادتین یا پھر اس کا کتا بہادر، انہوں نے ٹھیک جنگ کے وقت ہمارے لیے جال بچایا ہے۔ اگر ہم اس چیز کا پتہ نہ چلا سکے تو بہت خون بہے گا، اور اسی کے ساتھ اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 68 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھی وہی پڑی رہی۔ اوپر گدھوں کا غول اڑ رہے تھے اور درختوں پر اتر رہے تھے۔ مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کی تعداد 130 تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جبلہ بن علائم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بالکل ہمت ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ بن علائم نے رومی سالار سے پوچھا۔ تم نے کہا ہمت نہیں ہاری۔ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کو نہ روک سکے۔ مرج راحت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تو مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ، فوج کی نفری کتنی رہ گئی ہے، اور ہمارے ساتھ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کمانڈر اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے۔ دیوار پر جا کر باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔ رومیوں قلعہ ہمارے حوالے کر دو، ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازے توڑنے کے لیے آگے بڑھے، مگر اوپر کی تیروں نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا، وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوج شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہے۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعہ خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن علائم اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ اور رومی سالاروں نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دے دی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کرے۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی جمادی اول کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہے۔ ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ نپولین ان جنرلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرہ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل نپولین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کے فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوسوں نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی،
اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جاتی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوجوں کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کے ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانڈروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہیں قبیلوں کے بعض ادنے سے آدمی کمانڈر تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھی۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کمانڈر بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک معرکے کا افسر اگلے معرکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا۔ اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ ذرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو ذرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسدان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائے، دمبے اور بیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھی فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تک نہ جائے۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے۔ انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے۔ اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہر اول دستہ ہوتا تھا جیسے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اس طرح پہلو کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اس طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سالاروں کو پیغام دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا۔ یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوجوں پر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھی، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ کسر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھوں سے جا رہا ہے تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہے؟ ہرقل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں
کہ کسر روم کی ذلت کی ذمہ دار تم جیسے حاکم ہے تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و مال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کی علاقے میں پہنچ جاؤ، محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلے تو ان کی حالت کچے داغی سی ہو۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ پبا ہو گیا تھا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز وعظ شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واعظ سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خمازن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزر رہے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمازن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار کبکلار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا، مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کے خیمگاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آئے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوفزدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمگاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے: اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پا لی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا۔ جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا: اے رومیو، کیسری روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ کیسر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، 1 کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی چاہیے۔ ابن ولید سالار زرار بن الازور نے کہا: کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم
مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں نہ صرف اپنی ذرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے کہا لگایا، خدا حافظ میری رفیقو۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلاح کی بھیک مانگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کرے۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی جمادی الاول کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہے۔ ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرہ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل نپولین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کے فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوسوں نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جاتی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوجوں کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی۔ جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کے ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانڈروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہیں قبیلوں کے بعض ادنے سے آدمی کمانڈر تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھی۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کمانڈر بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک معرکے کا افسر اگلے معرکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا۔ اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ ذرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو ذرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔
اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا، یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی، ان کی خوراک اور رسدان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائے، دمبے اور بیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھی فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کی وزن سے تک نہ جائے۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا، عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے، انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہر اول دستہ ہوتا تھا جیسے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے، اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اس طرح پہلو کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اس طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سالاروں کو پیغام دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا، یہ مسلمانوں کا اڈہ بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوجوں پر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھی، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ کیسر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو، یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہے؟ ہرقل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ کسر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہے تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کی علاقے میں پہنچ جاؤ، محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلے تو ان کی حالت کچے داغی سی ہو۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ پبا ہو گیا تھا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز وعظ شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا، ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے وعظ سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خمازن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزر رہے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کا حکم دیا
تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمازن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار کوپکلار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا، مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کے خیمگاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آئے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوفزدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمگاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پا لی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا۔ جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیو، کیسری روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ کیسر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی چاہیے۔ ابن ولید سالار زرار بن الازور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں نہ صرف اپنی ذرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے کہا لگایا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمازن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزر رہے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمازن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار کوپکلار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا، مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کے خیمگاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف
لڑتے چلے آئے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوفزدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پا لی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا، جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے، نہ پیچھے ہٹنا، نہ حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیو کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیو، کیسری روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ کیسر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی چاہیے۔ ابن ولید سالار زرار بن الازور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں نہ صرف اپنی ذرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری سوائے یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے کہا لگایا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔